अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एक जज और इमरान खान साहब के मुतालिक क्या सामने आई है, ये खबर, इसकी तफसील जो है वो अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे और फिर आला तरीन सतह के इजलास के अंदर 45 मिनट क्या हुआ, इस इजलास की कहानी भी जो है वो अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और फिर पीपल्स पार्टी की दो खवातीन की वायरल वीडियो की कहानी क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है, इस्लामाबाद उस शहर की जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, रात को अदालत खुली है और इससे पहले दिन की रोशनी में एक फ़ैसला सुनाया गया इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। और अदालत का ये फ़ैसला अगर कहा जाए कि तारीख़ी होगा तो गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें भरपूर तरीके से ज़ोर लगा रही हैं कि किसी तरह इंतखाबात को रोका जा सके। क्योंकि जब भी इंतखाबात होते हैं, पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाती हैं। पाकिस्तान के 13-14 जमातों का जो टोला है इम्पोर्टेड हुकूमत का, ये इंतखाबात चाहे यूनियन कौंसिल के इंतखाबात भी हो ना, किसी महल्ले के भी इंतखाबात हो, ये राय साहब उससे भाग जाते हैं। और इसलिए भाग जाते हैं कि इन्हें मालूम है कि वहाँ पर अगर हम गए तो हम हार जाएंगे और फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से वफाक भाग गया इंतखाबात से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, हर सूरत इंतखाबात जो है वो करवाए जाएं। लेकिन हमने ये देखा कि रात की इस तारीकी में दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला पहुंचता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पर पहुंचे और राय साहब वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने लोगों से मीटिंग की और कहा, जनाब लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, सामान कौन लेकर जाएगा, और इस किस्म के बहाने जो है वो बनाए गए। फिर हुकूमत भी एक्शन में आई है। उससे पहले दफ़ा 144 लगा दी गई, डबल सवारी पर पाबंदी है, इस्लामाबाद के हालात का जिक्र कर रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह का एक बयान आया कि जनाब अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। राय साहब, अदालत की रिट तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, हुकूमत की रिट तो कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन अदालत का हुक्म जो है वो आ गया और अब इसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। अच्छा, अब जो कहा गया है, हुकूमत की सिक्योरिटी फराहमी से माजरत, इस्लामाबाद में इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, अदालती फ़ैसले पर गौर किया गया और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग अमले का इंतज़ाम नहीं हो सका और हुकूमत ने भी सिक्योरिटी की फराहमी के हवाले से माजरत कर ली है। पोलिंग का जो सामान है, मवाद की तरसील भी इतने कम वक्त में नहीं हो सकती। जल्दबाजी में इलेक्शन से शफाफियत पर सवालात उठ जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ये जो इजलास किया इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। राजा साहब, इसके ऊपर इससे पहले जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो हमने ये देखा कि खान साहब का एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी हुआ। उस पर उन्होंने रद्द अमल देते हुए क्या कहा है इस फैसले के ऊपर। वो ये कहते हैं कि 31 दिसंबर को कराने के जो इंतखाबात कराने के अदालती फैसले पर जो रद्द अमल आया, इसके मुताबिक इस्लामाबाद के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है और इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। मोअज़्ज़ज़ अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। इस्लामाबाद के अवाम बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें, वो तो खैर तैयार हैं करने के लिए भी, लेकिन इंतखाबात होंगे तो राय साहब किया जाएगा। और फिर हमने ये भी देखा राय साहब, जो इस्लामाबाद के जो जज साहब हैं, इनके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जो सोशल मीडिया पर कुछ हलकों की तरफ से उनको एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है फैलाया जा रहा है। तो राय साहब, एक जज खड़ा हो गया है और वो कहता है कि नहीं, आवाम को उसका हक मिलना चाहिए, इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। दूसरी तरफ ये तौहीन अदालत भी होगी। क्या जवाब दिया जाएगा, किस मुंह से ये अदालत का सामना करेंगे इंट्रा कोर्ट अपील, और फिर आपको लगता है फैसला रिवर्स होगा या अदालत पूछेगी, या फिर इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, राना सनाउल्लाह की जीत हुई या फिर अदालत की जीत होगी, अवाम हारेगी, कौन जीतेगा राय साहब इस पूरी रस्साकशी के अंदर? हाशमी साहब, 4 चीफ्स
4 چیفز جو پاکستان کے ہیں ان کو تاریخ جج کرے گی اور تاریخ کے اوراق ان کو اپنے صفوں پر ایسے الفاظ سے یاد کریں گے کہ شاید پھر آنے والے جج صاحبان آنے والے دنوں میں اور آنے والے سالوں میں جو ریاستی اداروں کے سربراہ ہوں گے، جو الیکشن کمیشن کے سربراہ ہوں گے، پھر وہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں گے۔ ایک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ایک چیف جسٹس آف پاکستان جو ابھی ریٹائر نہیں ہوئے، ایک چیف الیکشن کمشنر اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یہ جو 4 آپ کے چیفز ہیں، ان کو تاریخ جب جج کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوگا اور لوگ کس طرح سے ان کو یاد کریں گے۔ جنرل باجوہ کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ جنرل باجوہ عوامی سطح پر انہیں کس رد عمل کا سامنا ہے، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ کے متعلق کس قسم کی تنقید کی جاتی ہے اور کس قسم کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ یحییٰ خان کے بعد جنرل باجوہ سب سے غیر مقبول آرمی چیف ٹھہرے، سب سے غیر مقبول سپہ سالار ٹھہرے، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی۔ جس طریقے سے جنرل باجوہ کی پالیسیز کے متعلق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے ایک رجیم چینج آپریشن ہوا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس عامر فاروق، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جب چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لوگوں کو انصاف ملتا تھا۔ بڑے حساس کیسز میں بھی اپنی ایک لمیٹیشنز، ظاہر ہے کہ ہماری تمام عدالتوں کی لمیٹیشنز ہیں، لیکن پھر بھی بہت حد تک آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر اطہر من اللہ بھی ایک غنیمت تھے اور بہت حد تک وہ انصاف کرنے کی کوشش کرتے تھے اور انصاف دیتے بھی تھے۔ ایسے ایسے مقدمات انہوں نے سنے جہاں بڑوں بڑوں کے پر جلتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جو وقار تھا اور ایک ساکھ اس کو بحال رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں، ان کے آنے کے بعد لوگ اب یہ مثالیں دیتے ہیں۔ اسلام آباد بار کے وکلاء، اسی طرح آپ کی وکلاء تنظیمیں، اعتزاز احسن، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں بدل دیا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے ایون جو لاہور ہائی کورٹ کے وہاں پیش ہونے والے وکلاء ہیں، وہ بھی کئی مرتبہ لوہار ہائی کورٹ کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، یہ اصطلاح استعمال کر چکے ہیں جو وکلاء ہیں۔ یہ میری یا آپ کی دی گئی اصطلاح نہیں ہے، یہ وکلاء کی دی گئی استعمال ہے۔ اور پھر آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال صاحب جو کہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جتنے فیصلے آ رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ حکومت کے وہاں پر کوئی جج بیٹھے ہوتے ہیں اور حکومت کے جج صاحبان حکومت کے حق میں فیصلے سنا دیتے ہیں۔ اعظم سواتی سے لے کر جو دیگر کیسز ہیں ان میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کس قسم کے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب چیف الیکشن کمشنر، یعنی یہ جو میں 4 چیفز کی بات کر رہا ہوں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو اب ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور پھر ایک اور چیف الیکشن کمشنر۔ اب آپ چیف الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ دیکھ لیں۔ الیکشن کمیشن کو تو پوری تیاری رکھنی چاہیے تھی کیونکہ یہ سکیجول کے مطابق ہاشمی صاحب 31 دسمبر کو ہی ہونے تھے الیکشن، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی سکیجول چینج ہوا ہے۔ آپ نے کہا تاریخی فیصلہ کسی بھی ملک میں یہ ایک نارمل فیصلہ ہوتا، لیکن پاکستان میں چونکہ کبھی کوئی نارمل فیصلہ بھی نہیں ہوا، اس لیے آپ کو اور ویورز کو یہ ایک تاریخی فیصلہ لگ رہا ہے۔ یعنی 31 دسمبر ایک طے شدہ سکیجول تھا الیکشن کا۔ الیکشن کمیشن کی تیاریاں اس حوالے سے پوری ہونی چاہیے تھی اور پوری ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ چیف الیکشن کمشنر پہلے تو الیکشن کمیشن سے فرار ہو گئے جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا۔ اس کے بعد یہ تقریباً رات کو 8 بجے پچھلے دروازے سے، اب پچھلے دروازے سے تو ہاشمی صاحب ہم نے یہی سنا ہے کہ چور داخل ہوتے ہیں یا ایسے لوگ داخل ہوتے ہیں جو کوئی چوری کی غرض سے یا کسی بدنیتی کی بنیاد پر کسی جگہ داخل ہو رہے ہوں چھپ چھپا کے، کیونکہ جنہوں نے چوری نہیں کی ہوتی، جن کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا، وہ ایسے چھپ چھپا کے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ پچھلے دروازے سے آئے ہیں الیکشن کمیشن میں، یہاں بیٹھ کر انہوں نے الیکشن کمیشن کے دیگر حکام اور ممبران کے ساتھ
ایک ساز باز کی اور پھر یہ ایک آپ کہہ لیں اعلامیہ جاری کروا دیا، بلکہ اعلامیہ بھی نہیں، ذرائع سے کچھ رپورٹرز کے ذریعے ذرائع کو کوٹ کر کے کہ الیکشن کمیشن کی تیاری نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کی تیاری نہیں ہے تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ جانا چاہیے، کیونکہ یہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہے۔ ہاشمی صاحب سپریم کورٹ میں بھی جب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا تھا، جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو ان کو بٹھا کے سامنے چیف جسٹس نے پوچھا، اگرچہ وہ فکس میچ تھا لیکن ان کو سامنے بٹھا کے پوچھا کہ آپ 60 دن میں 90 دن میں الیکشن کروا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی 8 مہینے میں جا کے الیکشن ہوں گے۔ ہاشمی صاحب، یہ الیکشن کمیشن کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت 60 ڈیز کے اندر الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، حد سے حد 90 ڈیز کے اندر الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی وقت عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آتی، خان صاحب اگر اس وقت ایک سمری بھجوا دیتے ایوان صدر کہ میں قومی اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں، تو تب بھی تو 60 دن یا 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پڑتے۔ اس لیے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت اتنی تیاری رکھنی چاہیے کہ وہ 60 to 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروا لے۔ اب یہ جو الیکشن کے متعلق اب چیف الیکشن کمشنر نے بدنیتی سے کچھ رپورٹرز کو یہ خبر دی کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارا عملہ جو ہے وہ آؤٹ اسٹیشن چلا گیا ہے، ہمارے پاس لاجسٹکس نہیں ہے، اور اس بنیاد پر ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، ہم جا کے انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو چیف الیکشن کمشنر پر توہین عدالت لگنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف الیکشن کمشنر کو بلائے، کیونکہ جب تک آپ انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے اس وقت تک تو یہ فیصلہ کالعدم نہیں ہوا، اس وقت تک تو یہ فیصلہ لاگو ہوگا، نافذ العمل ہوگا۔ اور فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر یعنی آج کے دن میں یہ الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اتنی ڈٹائی ہے، ڈٹائی بھی اور کہیں سے تحفظ کا احساس بھی کہ میرے خلاف کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں سسیلین مافیا کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ سسیلین مافیا چیف جسٹس صاحب یعنی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو بھی کنٹرول کر لے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کنٹرول کر لے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنٹرول کر لے گا۔ اس لیے چیف الیکشن کمشنر سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو توہین عدالت کر رہا ہوں اور جو میں نے توہین عدالت کیا ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمران خان صاحب کی بات یاد آتی ہے، میں بڑا حیران تھا اور اس کے اوپر میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ یہ سکندر سلطان راجہ کا نام تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کیسے آ گیا، اور بعد میں پھر عمران خان صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ یہ نام تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا تھا اور جناب باجوہ نے تجویز کیا تھا۔ اب ہاشمی صاحب، ہونا تو یہ چاہیے کہ آدھی رات کو عدالت کھلتی سپریم کورٹ، جب یہ خبر لگوائی گئی چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، تو آدھی رات کو سپریم کورٹ کھلتی، نوٹس لیتی سپریم کورٹ، چیف جسٹس صاحب بھاگے پہنچ جاتے سپریم کورٹ۔ جیسے عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو خبریں لیک کروائی گئی تھی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں، اور سکندر سلطان راجہ کو طلب کرتے کہ تم میری ماتحت جو ایک عدالت ہے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ کس طرح سے تم اس کی حکم عدولی کر سکتے ہو؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا یہ آرڈر ہے کہ 31 دسمبر کو الیکشن کروانے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو کہ جج کے آرڈر کے اوپر اپنے آرڈر پاس کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا آئینی حیثیت ہے کہ تم جج کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس بنیاد پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی۔ ہاشمی صاحب، یہ ایسا نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن کوئی 2 مہینے بعد سکیجول تھا اور اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ نہیں آپ کل ہی الیکشن کروائیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس کی اوریجنل تاریخ 31 دسمبر ہی تھی، تو 31 دسمبر تھی، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کہ ہماری تیاری نہیں ہے؟ اور خاص طور پر اس پوری صورتحال میں جب ایک عدالتی کارروائی جاری تھی، ہاشمی صاحب عدالتی کارروائی جاری تھی، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ یہ بھی آ سکتا تھا کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے، اور یہ بھی آ سکتا تھا کہ 31 دسمبر کو ہی ہو، یعنی وقت پہ ہی ہو۔ فیصلہ تو کسی بھی طرف آ سکتا تھا نا، عدالت نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود بدنیتی کی بنیاد پر، یعنی اب تو کسی کو شک نہیں رہا کہ چیف الیکشن کمشنر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں،
تو چیف الیکشن کمشنر نے یہ جو اب بہانہ بنایا ہے شریف خاندان کے ملازم بن کر، اس کے اوپر اگر پاکستان کے اندر کوئی آزاد عدلیہ ہے، اگر کوئی آزاد چیف جسٹس ہیں، اگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان آزاد ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شریف خاندان کو انہوں نے سیسیلین مافیا قرار دیا تھا وہ اس کے سامنے مکمل طور پر سر بسجود نہیں ہو چکے، تو اس معاملے کا ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا. کیونکہ ہاشمی صاحب دیکھیں، اسلام آباد میں یہ جو بلدیاتی انتخابات کے امیدوار ہیں ان کے بڑے ایکسپینس بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر جا کے احتجاج بھی کیا کہ ہم اتنے عرصے سے کیمپین کر رہے ہیں اور یہاں پہ آخری وقت میں آ کے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن ملتوی کر دیا گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ عوامی مینڈیٹ کا معاملہ ہے. عوام چاہتے ہیں، اسلام آباد کے عوام چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور وہ اپنے نمائندے چنیں، لیکن یہاں پر عوامی خواہشات کو اور عوامی احترام کو اور عوامی مینڈیٹ کو کچلا جا رہا ہے، اور ایک الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ یہاں پر اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ پورے ملک کے کچھ سپر چیف جسٹس ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دوسرا ہاشمی صاحب، یہ ایک اعتراف شکست بھی ہے پی ڈی ایم کا. یہ جو الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں قومی سطح پر بھی، اگر یہ اسلام آباد کی یونین کونسلز کا الیکشن نہیں لڑ سکتے جہاں پہ انہوں نے 27 کلومیٹر کی جعلی حکومت قائم کی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کی مدد بھی ان کو شامل ہے، اب تو کسی کو کوئی شک نہیں رہا. اب تو نون لیگ والے بھی نجی محفلوں میں ان کے اپنے رہنما بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن یہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں نون لیگ کے رکن جو کارکن ہیں، اور اسی طرح عام لوگ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر یہ مریم نواز اور شہباز شریف کے اعلی کار ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتی نون لیگ. صرف نون لیگ نہیں، پوری پی ڈی ایم مل کر یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو آپ امیجن کریں کہ عمران خان صاحب جیسا لیڈر، عمران خان صاحب جو ایک قومی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول کا ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پوسچر ہے، انٹرنیشنل لیول کے لیڈر کی ان کی ریپیوٹ ہے، تو ان کے ساتھ یہ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ ان کے ساتھ یا ان کے خلاف یہ کہاں پر انتخابی میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ اعتراف شکست بھی ہے، اور دوسری جانب یہ پاکستان کے عدالتی نظام کا ایک اور سیاہ دن ہے کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا لیکن الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل نہیں کر رہا. صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے شہباز شریف کی صدارت میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے، اسحاق ڈار بھی موجود تھے، خواجہ آصف بھی، رانا ثناء اللہ بھی، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے، انہوں نے اپنے ڈومین کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. مسلح افواج کے سربراہان اس کے اندر موجود تھے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ ملک کے اندر اس وقت معاشی بحران، ملک کے اندر دہشت گردی بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر شہر اقتدار میں جہاں پہ رائے صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر رانا ثناء اللہ صاحب نے انہی انتخابات کو ملتوی کرنے کی ایک پلی بھی لے رہے ہیں، اور حکومت جو ہے نا وہ ناکام ہمیں نظر آتی ہے. پاکستان کے اندر طالبان للکار رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی حکومت لاپتہ ہے، کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے. اور جو ہمارے فرنڈس ہیں جہاں پر حکومت کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں پر بھی ناکام نظر آئی، کیونکہ ایک نابالغ کے ہاتھ میں پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ دے دی گئی ہے. افغانستان کے اندر بات چیت کرنی چاہیے تھی، لیکن فارن پالیسی میکرز جو ہیں انہوں نے اس انداز میں جو افغانستان کے اندر طاقتیں ہیں ان کو انگیج نہیں کیا، اور غیر ملکی ایک انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے جو اس کا رخ اب پاکستان کی طرف ہو رہا ہے. راج صاحب، یہ حالات ہیں پاکستان کے. معاشی بحران، اسحاق ڈار صاحب فلاپ ہو گئے، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ جس قسم کا کام کرتے پھر رہے ہیں، یعنی ایک جماعت کے وہ وزیر داخلہ بن کر رہ گئے. دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں خیر ان کی بھی سرویلنس جو ہے ان کی وزارت کی وہ کسی کام نہیں آ رہی. اب یہ اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ جائزہ لیا جا سکے اور پھر آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جا سکے. اچھا، یہ مسلح افواج کے سربراہان وفاقی وزراء شریک ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ عسکری حکام، جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس کے مطابق عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، اور اجلاس میں دہشت گردی کی
حالیہ لہر میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی الیکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے اور اس سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے نیکٹا کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں پر بریفنگ دی گئی۔ انٹیلیجنس اداروں کی بریفنگ کی روشنی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ مشکل حاصل امن کسی کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف آہنی عزم اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یہ شہباز شریف صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے، اور جس عزم کا شہباز شریف صاحب اظہار کر دیں راجہ صاحب، اس کا کیا ہوتا ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ جانتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں قوم کی دعائیں اپنے بہادر افواج کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے چپے چپے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، اور اجلاس میں اہم فیصلوں کا اعلامیہ بھی بعد میں جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پہ راجہ صاحب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ پاکستان میں راجہ صاحب 9 ماہ پہلے، 1 سال پہلے تقریباً حالات تو بالکل ٹھیک تھے۔ آپ کی نظر میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہماری کمزور فارن پالیسی نمبر 1، آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ داری کس کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے؟ پھر دوسری طرف راجہ صاحب یہ بھی اس سوال کا بھی جواب دیں کہ یہ جو معاشی بحران ہے، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوں گے نا، ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ معیشت کا کیا بنا، چونکہ اکنامک سیکیورٹی تو اوبویسلی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈالر سمگل ہو کر افغانستان جا رہا ہے، ادھر سے وہ دہشت گرد بھیج رہے ہیں، یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا ڈار صاحب کے پاس تمام جو فارمولے تھے وہ ختم ہو گئے، کتاب پھٹ گئی، اب کوئی فارمولہ بچا نہیں ہے، یا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی فارمولہ ایجاد کیا جائے اور پھر ان کے حوالے کر کے اس پر کام شروع کیا جائے اور ایک مصنوعی حکومت اور پھر ایک مصنوعی طریقے سے اس اکانومی کو بہتر بنایا جا سکے؟ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو پاکستان کی فوجی قیادت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھیں اور شہباز شریف اور ان کی پوری کیبنٹ، جن میں سے آدھی کیبنٹ ایسی تھی، آدھی سے زیادہ جو کہ ضمانت پر تھی، جن کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، اور پھر ان کی تصویریں اور ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ ہاشمی صاحب، اب یہ اجلاس جو ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہا تھا، یہ اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس جس میں آرمی چیف بھی شریک تھے، DGISI، پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ، اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی۔ یہ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہا تھا ہاشمی صاحب کہ آپ کے جو فارن ریزروز ہیں یہ آج کے دن میں $5.8 بلین رہ گئے۔ یہ ریکارڈ کمی ہوئی ہے ہاشمی صاحب، $5.8 بلین۔ آپ کا جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ریڈ لائن ہوتی ہے کہ $8 بلین سے آپ نے نیچے نہیں آنا، یہ آخری آپ کی ریڈ لائن ہوتی ہے۔ اب پاکستان کے ریزرو پچھلے 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہیں۔ عمران خان صاحب نے 5.97% کے اوپر گروتھ ریٹ کے اوپر ان کو اکانومی دی تھی، اور آج $5.8 بلین، $5.8 ارب کے اوپر فارن ریزرو رہ گئے ہیں، اور اس لیے پاکستان کے اندر اب ایک اکنامک ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی وقت بھی یہ معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، اور معاشی ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو جائیں گے۔ معاشی ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رقوم بینکس میں پڑی ہیں وہ اپنی رقوم نہیں نکلوا سکے گا، لوگوں کی جو سیونگز ہیں وہ ریاست ہتھیا لے گی کسی ایک خاص سرٹن ٹائم فریم تک۔ تو اس وقت یہ حالات ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو آپ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جہاں آرمی چیف اور DGISI بھی موجود تھے، اس پوری سچویشن میں ہو رہا تھا۔ دوسری جانب ہاشمی صاحب، پاکستان کا کوئی دوست ملک، ایسے پاکستان کے دوست ممالک جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے، لیکن اس امپورٹڈ حکومت کی نالائکی، نااہلی اور ان کے ساتھ جو کرپشن کا ٹیگ جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور چونکہ یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ دھاندلے کے بغیر جیت نہیں سکیں گے، اور بہت غالب امکان ہے کہ عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے جیت جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ جو ایک عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا کوئی دوست ملک اس امپورٹڈ حکومت کو معاشی امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ IMF جو ہے وہ دوسری جانب آنکھیں دکھا رہا ہے اسحاق ڈار کو
اسحاق ڈار کو یہ جو لے کے آئے تھے اکنامک سپرمین بنا کے، وہ دھڑام سے اوندے منہ نیچے گرے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو مصنوعی پالیسیز کے ذریعے جو معیشت کی مصنوعی پالیسیز انہوں نے اڈاپٹ کی تھی، اس کی وجہ سے آپ کا دیوالیہ نکل گیا۔ آج بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن کی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ 100% تک نہیں ہے۔ عملی طور پر پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، عملی طور پر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب، اس پوری سچویشن میں عسکری قیادت کو بیٹھنا پڑا پرائم منسٹر ہاؤس جا کر۔ اور تیسری سچویشن یہ ہاشمی صاحب، ایک کرپشن، نااہلی، معاشی ایمرجنسی، ملک کا دیوالیہ پن، اور اوپر سے دہشت گردی کی شدید ترین لہر۔ اب میں ایک خبر، لوگوں کو میں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن لوگوں کو اویئرنیس دینی بھی بڑی ضروری ہے کہ اسلام آباد میں ایک خود کش حملہ آور کا تھریٹ الرٹ تصویر کے ساتھ جاری ہوا ہے۔ اسلام آباد سیف سٹی 2014 میں آخری خود کش دھماکہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ابھی 2022 میں سے امپورٹڈ حکومت کے دور میں ہوا۔ ہاشمی صاحب، اسلام آباد میں ایک تھریٹ الرٹ آیا ہے ایک خود کش حملہ آور کے، اور آج کے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چیک پوسٹ کے اوپر 15-20 منٹ ٹریفک سٹک رہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں وہ اس وقت ان کا یہ آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے کہ کس طریقے سے ان حملہ آوروں کو انٹرسیپٹ کرنا ہے۔ اور باقاعدہ یہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں سے جہاں پہ جس ڈیسٹینیشن پہ انہوں نے پہنچنا ہے، دفاتر میں پہنچنا ہے، سکولز میں، کالجز میں، تو وہ 15-20 منٹ پہلے نکلیں، کیونکہ ہر چیک پوسٹ کے اوپر چیکنگ ہوگی۔ تو یہ حالات ہیں اسلام آباد کے، تو آپ امیجن کر لیں کہ کے پی کے یا پنجاب کا جو آپ کا ساؤتھ پنجاب ہے، یا اسی طرح اندرون سندھ یا سندھ کراچی کے جو دیگر علاقے ہیں جنوبی، وہاں پر کس قسم کے حالات ہوں گے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ 4-5 فیکٹرز ایسے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد جو اکٹھے ہوئے اور ملک مکمل طور پر تباہی کے دوانے پہ کھڑا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں آپ امیجن کریں کہ جب فوجی قیادت کا اجلاس ہوا ہوگا تو پھر اس کے اندر فوج کا کیا انپٹ ہوگا کہ 8 مہینے کے اندر آپ نے کیا کیا ملک کے ساتھ، یعنی سفارتی سطح پر ملک کو تباہ کر دیا، کوئی ملک آپ کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دہشت گردی کی ویو واپس آ گئی، اور آپ پکے منہ سے یہاں پہ ہنستے کھیلتے، یعنی کسی قسم کی آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کوئی لیڈر ہیں یا آپ کوئی ایسی پالیسی ڈیوائز کر سکتے ہیں جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکے۔ آپ نے معاشی طور پر بھی تباہ کر دیا ملک کو، سفارتی سطح پر بھی تنہا کر دیا، اور دہشت گردی کی لہر بھی واپس آ گئی۔ ہاشمی صاحب، ہر جگہ تو فوج نہیں لڑ سکتی۔ یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اس میں سول اداروں کا ایک کردار متعین کیا گیا تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ کردار اتنے اچھے طریقے سے نبھایا گیا تھا کہ آپ کا جو ایف اے ٹی ایف ہے، جو آپ گرے لسٹ میں تھے، عمران خان صاحب کے دور میں کیے گئے اقدامات کی وجہ سے آپ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے بھی باہر آ گئے تھے، لیکن 8 مہینے کے اندر ملک کو تباہی کے دوانے پر لے کے آگے۔ تو آپ ذرا اس سے ہمارے ویورز، یہ جو میں نے پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا، اس سے اندازہ کر لیں کہ فوجی قیادت کی پلس کیا ہوگی جب وہ شہباز شریف اینڈ کمپنی اور شہباز شریف اور ان کی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ فوجی قیادت کے جو ایک ہوتا ہے آپ ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں حکومت کے متعلق، حکومت کی ایبلٹی اور کیپیبلٹی کے متعلق، تو کیا فوجی قیادت کی اس وقت اسیسمنٹ ہوگی؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ہاشمی صاحب، چونکہ 75 سال سے فوج کا اثر و رسوخ رہا ہے، تو الٹیمیٹلی 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے تک اگر یہ تاثر رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی تھی، تو ملک اگر تباہی کے دوانے پر ہو اور یہ تاثر رہے کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی قوت ایسی ہے جو کہ اس ٹولے کو مسلط رکھنا چاہتی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ سے سوالات ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اب اسحاق ڈار کو اس اجلاس میں کیوں بلایا گیا تھا؟ اسحاق ڈار نے یہاں پہ کوئی سیکیورٹی امور پر تو بریفنگ نہیں دینی تھی نا۔ اسحاق ڈار کو بلانے کا کیا مقصد تھا؟ اسحاق ڈار کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی اکانومی آپ کی سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، آپ کی سیکیورٹی آپ کی اکانومی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو اسحاق ڈار سے بھی پوچھا گیا ہوگا، اب ایک آپریشن بھی لانچ کیا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جب آپریشن آپ لانچ کریں گے تو اس کے لیے بھی مالی وسائل چاہیے ہوں گے، تو وہ مالی وسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو اسحاق ڈار سے بھی ظاہر ہے کہ بڑے سوالات کیے گئے ہوں گے،
اور اسحاق ڈار کے پاس ان سوالات کے کیا جوابات ہوں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہاشمی صاحب، یہ جو عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ اکانومی جب ہماری کولیپس کرے گی تو اس کا پہلا اثر پاکستان کے دفاع پر آئے گا، اور پاکستان کے دفاع کا مطلب ہے کہ ہماری فوج بھی افیکٹ ہوگی۔ تو بہرحال اب ہاشمی صاحب ایک دن تو یہ اجلاس جاری رہا 3 گھنٹے تک، اور اب اگلا اعلامیہ یہ آیا ہے کہ یہ پیر کو بھی جاری رہے گا۔ لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار ماحول میں میٹنگ نہیں ہوئی ہوگی، اور جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے ہاشمی صاحب، یہ جب آرمی چیف بنتے ہیں ایکسٹینشن لینے سے پہلے، تو یہ پھر 15 18 20 دن کے بعد زیادہ اول تو یہ کہا جاتا ہے پہلے دن ہی ان کو بریفنگز دے دی جاتی ہیں، اور وہ اپنے ادارے کے سربراہ بن جاتے ہیں، اپنے ادارے کے چیف بن جاتے ہیں۔ زیادہ 15 18 20 30 دن کے بعد پھر وہ اپنے ادارے کی جو انٹرنل رائے آتی ہے، انٹرنل اوپینین آتی ہے، وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو ابھی تک جو حالات ہیں، یعنی جس طرح سے معاشی تباہی ہوئی ہے، جس طرح سے دہشت گردی واپس آئی ہے، تو یہ کوئی $1 ملین سوال نہیں ہے۔ ہر کسی کو پتا ہوگا کہ انٹرنلی آرمی چیف تک اس حکومت کے متعلق کیا رائے پہنچ رہی ہوگی، یعنی فوج کی جو اسیسمنٹ ہے، فوج کے جو مختلف شعبے ہیں جو اس قسم کے اسیسمنٹس کرتے رہتے ہیں، انہوں نے آرمی چیف تک کس قسم کی پریزنٹیشن پہنچائی ہوگی، اور فوجی قیادت کی اس حکومت کے متعلق کیا رائے ہوگی۔ صاحب، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 خواتین کی، اور اس ویڈیو کے اندر کوئی 13 سے 15 لوگ ہیں، اور یہ تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں کہیں پہ، اور اس ویڈیو کے اندر ترانے بھی بج رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چاہیں گے کہ ہم یہ ویڈیو کے کلپس بھی چلا سکیں اپنے آج اس پروگرام کے اندر، اور بہت ہی حشاش بشاش خوش نظر آ رہے ہیں۔ اور کیا ہوا اس ویڈیو کے کچھ ڈیٹیلز میں شیئر کر دوں، پھر اس پہ تفصیل سے بات بھی کرتے ہیں۔ شہری رحمان کی چارٹرڈ طیارے میں بنائی گئی ٹک ٹاک وائرل۔ اچھا، اب یہ ٹک ٹاک سیاستدان جو ہے نا، یہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹک ٹاک مولوی تھے پاکستان میں، لیکن ٹک ٹاک سیاستدان بھی پاکستان کے نصیب میں اب ہیں، اور انہوں نے بھی ٹک ٹاک کے اندر جو ہے قدم رکھ لیا ہے، اور اس قسم کی ویڈیوز ان کی وائرل بھی ہو رہی ہیں۔ اب تنقید کی گئی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے جب یہ ویڈیو شیئر کی گئی۔ یہ 15ویں برسی کے موقع پر بے نظیر کی پیپلز پارٹی کے وزراء جہاز چارٹرڈ انہوں نے ہائر کیا، اور وہ گئے، اور یہ 27 دسمبر کو جو طیارہ تھا رائے صاحب اسے چارٹر کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو لوگوں نے جو تنقید کی ہے، میں چاہوں گا کہ اسے تھوڑا سا ہم شامل کر لیں۔ شادیوں والا میک اپ، ناچ گانے اور جہاز کی مفت سیر، یہ ہے بے نظیر کی برسی پر جا رہی یا میوزیکل نائٹ پر، یہ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا، ناراضگی کا اظہار تو اوبیسلی ان خواتین کی طرف سے کیا ہوگا۔ پھر شرمیلا جو فاروقی ہیں وہ میدان میں آئی، اور انہوں نے کہا کہ سوری ٹو ڈس اپوائنٹ یو بٹ وی پے فرام آور پرسنل اکاؤنٹ فار آور ٹرانسپورٹ، اور پھر ایک لسٹ انہوں نے جاری کی ہے ایئر کرافٹ سیلز اینڈ سروسز، اور جس میں 19 لوگ ہیں، اور 75,000 روپیہ فی بندہ جو ہے یہ کرایہ دیا گیا۔ راہ صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے، کیا یہ حالات پیپلز پارٹی کو سندھ کے نظر نہیں آتے، اور یہ نمود و نمائش کیا ضروری ہے؟ اور جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمارا جہاز، ہماری مرضی، ہماری حکومت، مجھے تو یہ تاثر ملا، اور بھٹو سندھ کے اندر زندہ بھی ہے، اور بھٹو جہاز میں سیر بھی کر رہا ہے، لیکن غریب عوام جو ہے ان کے پاس پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ رائے صاحب، بھٹو کے زندہ ہونے پر اور پھر سیر کرنے پر کیا کہیں گے آپ؟ ہاشمی صاحب، آدھے سندھ میں پانی ابھی بھی کھڑا ہے سیلاب کا۔ سیلاب کی بدترین تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ مہنگائی کا قہر اس قدر نازل کیا گیا ہے، یعنی اگر یہ کوئی عام لوگ ہوتے تو پھر یہ کہا جاتا کہ ان کی پرسنل لائف ہے، لیکن حکمرانوں کی اس قسم کی جو حرکات ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں۔ اب یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف چوائس یہ ہے، یعنی یہ آصف علی زرداری اینڈ کمپنی، شہباز شریف اینڈ کمپنی، ایک طرف عمران خان صاحب جو عوام میں سے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہاشمی صاحب جنہوں نے نسبتاً اچھے اسکولوں سے، بہت اچھے اسکولوں سے نہیں، نسبتاً اچھے اسکولوں سے اپنے بچے مہنگائی کی وجہ سے
نکلوا کر سرکاری اسکولوں میں داخل کروا دیے. مڈل کلاس فیملیز ایسی جنہوں نے اپنے بچوں کو, جو ایک سیمی پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں جن کی فی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی, وہاں سے نکال کر سرکاری اسکولوں میں داخل کروا دیے ہیں, کیونکہ مہنگائی نے ان کی قوت خرید کو, یعنی اگر ان کی قوت خرید پہلے 100 روپے تھی تو وہ 20 روپے رہ گئی ہے. اگر کسی کی تنخواہ لاکھ روپے تھی تو عملی طور پر اب وہ تنخواہ 20-22 ہزار روپے رہ گئی ہے. اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن اس پوری صورتحال میں یہ جو چارٹرڈ طیاروں پہ, اور وہ بھی سرکاری خرچ پر 75,000 روپے فی کس میں کون سا طیارہ, ہاشمی صاحب مجھے بتائیں کہ کون سا چارٹرڈ طیارہ جاتا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں آپ رائے صاحب, یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف بھی ایف آئی اے میں درخواست چلی جائے. کچھ صحافی تو چلے گئے ہیں قاسم سوری کے خلاف بھی, لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کے خلاف بھی چلا جائے. وہ کہہ رہی ہیں اپنی جیب سے دیا ہے. ہاشمی صاحب, یہ جو آپ کا رجیم چینج آپریشن تھا, اس دوران جس طرح سے کوشش کی حقائق بیان کرنے کی, تو تمام باتیں ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں بتانے والی نہیں ہوتی, لیکن جس طریقے سے اس وقت بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ہر طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی, تو اس بدترین دور میں ہم حقائق بیان کرنے سے نہیں رکے, تو آپ کیوں رکیں گے؟ تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ عام لوگ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران, یعنی غریب ترین لوگ, امیر ترین حکمران, چلیں وہ بی بی مرحومہ کی برسی تھی, وہ ان کا اپنا ایک پرسنل فیل ہے کہ ان کے ساتھ وہ لائلٹی نہیں دکھاتے, اس دن بھی یہ گانے بجانے کر رہے ہیں, اور جس طرح سے لوگوں نے کہا کہ شادیوں ترانے اور شادیوں والے میک اپ وغیرہ, یہ تو چلے چھوڑیں. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے حکمران ہیں, یہ ٹک ٹاک بنا کے اصل میں ہمیں چڑھا رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ رہے ہیں. ٹک ٹاک ظاہر ہے کہ جو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کی پروموشن کی یا آپ کے کریٹو ورک کی مختلف لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ اصل میں لوگوں کا منہ چڑھا رہے ہیں پاکستانی عوام کا کہ دیکھو یہی پاکستان ہے. اسی پاکستان کے اندر اتنی مٹی زرخیز ہے, اتنے حالات سازگار ہیں کہ ہمارے جو کاروبار ہیں وہ تو 4-4 ہزار گنا ترقی کر گئے. ہم نے اربوں خربوں کما لیے. ہم پرائیویٹ جیٹس کے اوپر گانے بجاتے سیریں کرتے ہیں, اور دوسری جانب یہی پاکستان کی جو مٹی ہے یہ عام لوگوں کے لیے مکمل طور پر بنجر ہے. عام لوگوں کے جو کاروبار ہیں, اول تو عام لوگ بیچارے کاروبار کر ہی نہیں سکتے. وہ اگر کوئی مڈل کلاس کا کوئی چھوٹی موٹی دکان بھی کھول لے تو وہ اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتا جو قرضے لے کے اس نے دکان کھولی ہوتی ہے. لیکن عام لوگوں کا کیا حال ہے کہ عام لوگوں کی قوت خرید وہ 80% تک کم ہو گئی. عام لوگ پس کر رہ گئے. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اثاثے اسی پاکستان کے اندر, یہ عجیب و غریب ہاشمی صاحب دنیا کا عجیب و غریب ملک ہے کہ اسی ملک کے اندر ہمارے حکمرانوں کے اثاثے 4-4 ہزار گنا بڑھ گئے, اور پھر وہ بدترین حالات میں, یعنی ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے متعلق یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. پاکستان کے اندر ہر شخص مہنگائی سے متاثر ہے. متاثر کیا ہے؟ ایک مہنگائی کا قہر ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر نازل ہوا ہے. اس کے باوجود یہ کس طرح سے اپنے شاہانہ لائف سٹائل کو لوگوں کو چڑھانے کے لیے دکھا بھی رہے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. چلے اگر آپ نے یہ طیارہ کروا لیا تھا, چارٹرڈ طیارہ, یہاں پہ آپ بن ٹھن کے اس کے اندر جا رہے تھے, تو اگر آپ اس کی ویڈیو نہ جاری کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن ان کے اندر یہ اصل میں ایک احساس نہیں ہے. احساس اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں, اور لوگ ہمیں اپنے حکمرانوں کے طور پر اس لیے قبول کر لیں گے کہ یہ تو ہمارے حکمران ہیں اور یہ ساری دولت عیاشی اور یہ اس طرح کے سیر سپاٹے ان کا حق ہے. لیکن عوام کو 2 وقت کی روٹی یہ نہیں دے سکتے ہاشمی صاحب. آدھا سندھ ابھی بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ جو چارٹرڈ طیارہ انہوں نے کروایا تھا اس سے ذرا نیچے بھی دیکھ لیتے کہ سندھ میں حالات کیا ہیں جہاں پہ سیلاب کی بدترین تباہ کاریاں ہوئی ہیں. بہت شکریہ. آج کا ہمارا شو تھا, کمنٹ ضرور دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.